अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी लेके हाजिर हुआ हूँ जिसका नाम है आंख की पुतली का तमाशा। ये फारिहा अरशद की लिखी हुई खूबसूरत कहानी आपकी पेश नज़र है। उम्मीद करता हूँ सुनने वालों को पसंद आएगी। मुझे इससे 10 घंटे मोहब्बत हुई थी, सिर्फ 10 घंटे। इसके बाद मेरा दिल खाली हो गया। वो खाली नजरों से दूर कहीं अनदेखी मंजरों में खोई हुई कह रही थी। मैंने कुछ हैरानी और कदरे दिलचस्पी से इसे देखा और बिना टोके इसे कहने दिया जो न जाने कब से वो कहना चाह रही थी। दिल की जमीन बिना किसी कशिश शकल के खला बन गई जिसमें ये कम उम्र मोहब्बत मुअल्लक हो गई। इसका जरा जरा दिल के खला में तैरने लगा। वो फुटने से जरा पहले की सहर अंगेज रोशनी जैसी तारीकी की चादर उतार कर रोशनी ओढ़ने तक का दौरानिया, या फिर सूरज की मधूम होती बनफशी शुआओं को निगलती शाम की स्याही जितना वक्त। मुख्तसर मगर मुकम्मल और भरपूर। ऐसी सरशारी कि जैसे जिस्मो जहां हल्के फुल्के होकर आसमानों को चीरते ऊपर ऊपर और ऊपर उठते जा रहे हो। वो कैफियत 10वें से 11वें घंटे में खत्म हो चुकी थी और फिर कभी महसूस ना हो सकी। इससे भी नहीं जिससे मोहब्बत हुई थी। अब तो मैं सोचती हूं कि अगर वो 10 घंटे भी मेरी जिंदगी में ना आए होते तो मैं क्या कर लेती। इसने मुस्कुराते हुए मगर उदास लहजे में मुझसे ताईद चाही। मैं महज इसकी सूरत देखकर रह गया। कभी कभी तो मुझे लगता है इसका भी कसूर नहीं, वो तो जानता ही न था 10 घंटों की मोहब्बत की बाबत। और फिर मैं खुद ही इस मोहब्बत के होने की मर्जी के खिलाफ अपने ही दिल के सामने खड़ी हो गई और इसे खाली कर दिया। बल्कि दिल ने खुद ही कह दिया, खाली खाली ही छोड़ दो। और मैंने ऐसे ही किया जैसे कत्ल के बाद पानी से सारे निशान धोए जाएं। मेरा दिल तो कोई कदीम पत्थर था जिसे कदाल से तोड़ा गया। माबद खाने की घंटियों जैसी आवाज आती थी जब इस पर कदाल की सरप पड़ती थी। इसका चेहरा पिछले कुछ मिनट से अब तक कई हजार कैफियतों की अक्कासी कर चुका था। मैं अपने शहर में आने वाले अंधोनाक जल्जले से बच निकलने वाली इन इंसानों की बाकियात में से थी जिनका घर बचा था ना घर वाले। वो सामान से भरा ट्रक लेकर वहां आया था और वापसी पर मुझे भर के ले गया। इसके लिए ये सौदा खसारे का ना था। वो कहता था, मुझे तुम्हारे हुस्न ने गंग कर दिया। ऐसा जलाकर राख कर देने वाला महताबी हुस्न कि मुझे कुछ याद न रहा। मुकामी बाशिंदों ने निकाह करके ट्रक में सामान की जगह मुझे ला दिया। निकाह से लेकर 6 घंटे की मुसाफत तक वो मेरे दिल का बिला शिरकत गैरे मालिक बना रहा। कि पिछले हिस्से में वो मेरे हुस्न के लम्स में बेखुद रहा और मैं जो घर वालों के बाद तन्हाई और खौफ का शिकार थी, 2 बोलों के बाद चादर और 4 दीवारी के एहसास की दुनिया में पांव धरते ही इससे मोहब्बत करने लगी। इसने निकाह से 1 घंटा पहले मुझसे बात की। इसकी निगाहों की वारफनगी ने मुझसे मेरा मजहब भी छुड़वा दिया और मेरा अपना आप भी। पहाड़ी लोग ऐसे ही होते हैं। एतबार कर लिया तो बस कर लिया। इसके मध्यम और मदहोश लहजे की सरगोशियां
اور نگاہوں کی وارفنگی نے مجھے خود سپردگی کے اس مقام تک پہنچا دیا جہاں منو تو کی کوئی دیوار نہ رہی۔ مجھے ایسے میں دیوار ہی نظر نہ آئی، پسے دیوار کیا نظر آتا؟ مجھے تو آسمانوں کی طرف اڑانے والی سرشاری نے مسحور کر رکھا۔ نکاح سے لے کر 6 گھنٹے کی مسافت تک میں نے محبت کو اپنے تن من پر کسی وحی کی طرح اترتے دیکھا۔ میں بھول گئی ماں کے سر تک لپٹی زمین، باپ کی محنت سے بنائے در و دیوار کے نیچے پھنسی لاش، بھائی اور بہنوں کی ساکت وجود، سب کچھ بھول گئی۔ محبت کتنا طاقتور جذبہ ہے نا، کتنی شدتوں میں جسم و جاں کو گھسیڑ دیتا ہے، بالکل ویسے جیسے جوس نکالنے والی مشین میں پھل کو۔ وہ تائید چاہ رہی تھی، میں نے سر ہلانے پر اتفاق کیا، کیونکہ مجھے تو کبھی جذبے سے آشنائی ہی نہ تھی۔ سیدھے سیدھے انداز میں زندگی گزارتے، معاشی طور پر اپنے سے بہتر شوہر ڈھونڈتے، اور جب مل گیا تو حالات کو مزید بہتر بنانے کی سعی میں 9 سے 5 کی ملازمت سے تھکن بھرے وجود پر محبت کہاں سے نہ پڑتی۔ میں نے تعصب سے سوچا، اور کچھ کے نصیب میں تو 10 گھنٹے کی محبت بھی نہیں ہوتی۔ میں اسے یہ کہنا چاہتی تھی مگر کہنا پڑا۔ شام کے 7 بجنے والے تھے۔ آفس کا ڈرائیور مجھے فون کر رہا تھا۔ دوسرے دن آنے کا وعدہ کر کے میں نے جلدی سے ریکارڈ سنبھالا اور فائل اور پرس سنبھالتی ہوئی تنگ گلیوں سے تیز تیز گزرتی باہر قدرے چوڑی سڑک پر کھڑی آفس کی گاڑی میں جا بیٹھی۔ محبت، 10 دن کی محبت کافی ہے اگر ہو جائے تو۔ میں نے لاشعوری طور پر اپنا اور اس کا موازنہ کرتے ہوئے طنز سے سوچا۔ باہر نکلتے ہی تیز گاڑیوں کا شور، بھاگم دوڑ، نفسا نفسی کا عالم، نئے گھر کی تعمیر کے لیے قرض اٹھایا ہوا، پہلی قسط کی ادائیگی سر پر، ابھی گھر کی تزئین آرائش کا مسئلہ وہ الگ تھا۔ شادی کو سال بھر ہونے کو تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی نے باہمی رضامندی سے باقاعدہ منصوبہ بندی کرتے ہوئے پہلے گھر اور پھر بچوں کا سوچ رکھا تھا۔ زمین کا قرض اتارنا میاں صاحب کے ذمہ تھا، جبکہ گھر کی تعمیر کے لیے بینک کا قرض مجھے چکانا تھا۔ کس قدر تھکا دینے والی شب و روز ہے۔ میں نے سر سیٹ کی پشت پر رکھا اور آنکھیں موند لیں۔ دوسرے روز میں وہاں پہنچی تو وہ ابھی سو کر اٹھی ہی تھی، نیم خوابیدہ آنکھیں اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ 10 گھنٹے کی محبت، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ 1000 بار کی سنی سنائی کہانیوں پر کوئی سوال کیا کروں۔ اس کے سنانے کا انداز دلچسپ تھا، ورنہ کل ہی یہ انٹرویو ختم ہو چکا ہوتا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ وہ کہتا، میں نے آج تک اتنی حسین لڑکی کو چھوا تک نہیں۔ صرف تمہیں چھونے کی خواہش اس قدر زوراور تھی کہ میں بھول گیا اپنے بیوی بچے اور مشکل سے ہوتی گزر بسر۔ اور پھر اس نے مجھے ٹرک سے اتار کر اس چھوٹے سے کمرے میں منتقل کیا جو اس کے کسی یار دوست کا تھا۔ اس کے پاس دوست کو اس کمرے کے لیے دینے کو کچھ نہ تھا، سو اس نے مجھے پیش کر دیا۔ اس کے دوست کے ہاتھ لگانے سے پہلے میں نے آخری بار اس کی طرف محبت سے دیکھنا چاہا، مگر محبت اپنا وقت پورا کر چکی تھی۔ محبت کئی قدم دور جا کر کھڑی تھی اور میرا جسم نکاح والا اور بنا نکاح والا جھنجھوڑتے رہے۔
خالی دل والے کو کہیں کوئی پھینک بھی دے وہ اپنے اندر لڑنے کی طاقت ہی نہیں بنا پاتا. میرا حال بھی ایسا ہی تھا. جب اس کی جنسی کشش کم ہوئی تو وہ مجھے یہاں پھینک گیا. اس نے کیا پھینکنا تھا، میں نے خود کو پھینک ڈالا. ایک گرد نوچے یا ہزار کیا فرق پڑتا ہے. اس کا لہجہ بے حسی کی آخری حدود کو چھو رہا تھا. ادھر طلاق کا کاغذ میری ہتھیلی پر رکھا، ادھر چند نوٹ دوسرے ہاتھ میں، اور وہ یوں گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا. حسن والے کا رستہ بازار حسن پر ختم ہو گیا اور محبت کا راستہ نارسائی کے کرب پر. میں نے دکھ سے اس کی طرف دیکھا. وہ آنسو پینے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے مسکرا رہی تھی. وہ ہیرا منڈی میں نئی نئی آئی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی پراسرار خاموشی اداسی بتاتی تھی کہ وہ لائی گئی ہے. خود تو وہ کہیں اور رہتی ہے، کسی نامعلوم جزیرے پر. اس روز اپنے سرخ مہندی سے سجے پوروں والے نازک پاؤں میں جھنجھناتی پازیب پہنے ہوئے مجھ سے بولی، تم نے کبھی اپنے پاؤں دیکھے ہیں؟ مقدس پانیوں میں تیرتے گلابیوں میں کھلی شفاف پتیوں جیسے. موسیقیت تھرکتی ہے جب یہ اٹھتے اور تھمتے ہیں انچھوئے سے، جن کے لمس سے چاند کھل اٹھے. بناوٹ اور خوبصورتی میں بالکل میرے پاؤں جیسے، مگر بس ایک ہی فرق ہے کہ میرے پاؤں ایک رقاصہ کے پاؤں ہیں. ان کو دیکھ کر احساسات میں وہ پاکیزگی نہیں آتی، وہ نرمیاں، وہ مقدس شفاف روشنی نہیں آتی. ایک چیختا چنگارتا نفس کے تاروں کو چھیڑتا رنگ و بو کا بھاری پن حواس پر طاری ہو جاتا ہے. کیسا وجود، کیسی ذات، یہ سب آنکھ کی پتلی سے نہیں دیکھا جاتا. نظر صرف وہی آتا ہے جو آنکھ کی پتلی کے پوشیدہ پردے میں چھپا ہوتا ہے، جو تمہارے پاؤں کو مقدس خیال سے چھونے کی جسارت کرتا ہے اور میرے پاؤں پر کیچڑ ڈالتا ہے. ورنہ دیکھو نا، کوئی فرق ہے دونوں میں؟ میں نے لاشعوری طور پر پاؤں کو سمیٹا. میں عجیب لڑکی تھی اور وہ اس سے بھی عجیب، اور اس کی باتیں اس سے زیادہ عجیب. اس کی آخری بات نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا. فرق. میں تو 10 گھنٹے کی محبت کی سرشاری سے بھی محروم تھی. ہاں، وہ رقاصہ تھی اور سیکس ورکر بھی تھی. وہ جانتی تھی اپنا کام بھی اور مقام بھی، مگر مجھ میں اور اس میں کوئی خاص فرق کیا تھا؟ میں نے دیانتداری سے سوچا. کچھ خاص فرق نہیں. میرا بھی نکاح والا ہر رات میرے جسم کسی گدکی جیسے نوچتا ہے، اور میری ہر ہفتے کی رات بھی کسی غیر مرد کے ساتھ. میں نے خود سے بھی چھپانا چاہا اور اسے اپنے خسارے کا دکھ بھی تھا، مگر مجھے سیل کی میسج بیپ نے مجھے چونکا دیا، اور جس خسارے کا احساس ہونے چلا تھا اس سے کھینچ کے باہر نکال دیا. چلو ڈرائیور، مجھے شام میں ایک میٹنگ میں جانا ہے. مجھے جلدی سے گھر ڈراپ کرو. فرق مجھ میں اور اس میں کوئی خاص فرق نہ تھا.
یہ ایک خوبصورت سی چھوٹی سی کہانی جس کو فارح ارشد نے لکھا، امید ہے آپ لوگوں نے پسند کیا ہوگا۔ ایک مکالمہ ہے ایک نوکری جاب کرنے والی، انٹرویو کرنے والی لڑکی اور ایک طبیب کے درمیان۔ دونوں کی کہانیاں مختلف ہیں لیکن دونوں ایک ہی جنگ لڑ رہی ہیں۔ ہمارے اس معاشرے میں کیا کچھ ہوتا ہے، کیا کچھ سہنا پڑتا ہے خواتین کو، یہ اس کی چھوٹی سی عکاسی کرتا ہے، تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی۔ مزید کہانیوں کے ساتھ، مزید ناولز کے ساتھ، مزید اچھی سٹوریز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔